मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा, तुम नूर हो, दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। मसीह में मेरे अजीज़ों, सुम्बुल नौरीन सलाम और आदाब अर्ज़ करती है इस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है फरमाने मसीह। और इस प्रोग्राम को आप बहुत सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमारी खुशी की इंतहा नहीं है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि खुदा उनका कलाम दिलों तक रसाई करे। इसलिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने ख़ानदान के साथ शेयर करें, ताकि और भी ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से जुड़ें और खुदावंद के कलाम को हम सब मिलकर सीखें और अपनी ज़िंदगी में इसे दोहराएं, ताकि वो मज़ीद हमारी ज़िंदगियों में तहलील हो सके। क्योंकि ये इस कलाम का तहलील होना हमारी ज़िंदगी में, हमें इसे ओढ़ना चाहिए, पहनना चाहिए, तहलील करना चाहिए। तो हमारे साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं, आज फिर हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद है पास्टर नवीद मलिक साहब। तो आइए हम इन्हें सलाम करते हैं, पूछते हैं कि क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? जी पासा जी, खुदावंद का शुक्र है और आपकी खिदमत में भी और नाजरीन की खिदमत में भी मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आपके साथ मिलकर मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने नाजरीन का, जो इस प्रोग्राम को खूब सराहते हैं। जैसा कि मैसेजेस और ईमेल्स और टेलीफोन कॉल्स मौसूल होते हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये दवा बहुत कारआमद है खुदा के लोगों के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। और पर सब आज के दौर में जहाँ गहमा गहमी है, जी। बहुत लोग जो है ना उंगलियों पर हैं सारे प्रोग्राम्स। तो इसलिए अगर किसी प्रोग्राम पे वो रुक कर उसे देख रहे हैं तो इसके लिए हम खुदा उनका निहायत शुक्र अदा करते हैं कि लोग चाहते हैं कि ये प्रोग्राम प्ले हो और इसके लिए फरमाइश करते हैं, पूछते हैं कि कब दोबारा चलेगा। तो इसलिए ये खुदा उनकी बरकत है जो हमें मिल रही है और इसके वसीले से इस बरकत को हम पहुंचा रहे हैं, तो लोगों को मिल रही है। और हम भी कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे तरीके से इन प्रोग्राम्स को आइंदा भी हम पेश करते रहें। ज़रूर, बहुत ज़रूरी है ये। तो जैसे कि हमारी इस प्रोग्राम की रीत भी है और ज़रूरत भी है और होना भी ये चाहिए, ज़रूरी भी है। तो आइए हम दुआ करते हैं फिर। जैसे कि हम दूसरे क्लिप पर बात कर रहे थे, लेकिन उसका एक हिस्सा हमने कंप्लीट किया था पिछले प्रोग्राम में। तो बाकी 2 हिस्से हैं, देखते हैं इस प्रोग्राम में कंप्लीट होता है, वरना हम अगले एपिसोड में भी जा सकते हैं। ठीक है, श्योर। तो दुआ करते हैं। कादिर मुतलक खुदा, आज फिर तेरी पाक हजूरी में हमारे लिए आना बायस सदहा इफ्तिखार की बात है, और शुक्रगुजारी करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैसिलिटीज़ के लिए कि हम दुनिया भर में तेरी मोहब्बत के पैगाम को पहुंचा सकते हैं। हम BTL के लिए शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद अपने आप को भी और हमारे इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को भी और उन तमाम साहिबान को जो इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर काम करते हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, खुदावंद तेरा शुक्र करते हुए तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें अपनी इलाही हिकमत और खिर्द की रूह बख्श, ताकि जो कुछ करें, जो कुछ कहें, जो कुछ सोचें, वो तेरी ऐन मर्जी के मुताबिक हो। और जो बात की जाए, जो ख्याल तेरे कलाम को बुनियाद बनाकर पेश किया जाए, वो हमारे नाजरीन की जिंदगी के लिए खूब बरकत का सबब ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। आमीन। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते ही हैं और आपने क्लिप देखा था पिछले प्रोग्राम में, तो आइए एक दफ़ा फिर क्लिप देखते हैं। क्यों बार साहब? यस, श्योर, क्यों नहीं, बिल्कुल ज़रूर है। जी पार साहब, यहाँ पे हमने अभी देखा कि शैतान यीशु मसीह को कह रहा है कि मतलब ऊंचे पे ले जाके कह रहा है कि मैं जो चाहूँ, जिसको चाहूँ देता हूँ।
تو تو اگر مجھے سجدہ کر کے کرتا ہے تو میرے آگے جھکتا ہے تو میں یہ ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا. جی اس میں ویسے تو کئی سوالات آتے ہیں لیکن course. ہم جو اس وقت میں سمجھتی ہوں زیادہ ضروری ہیں جو ناظرین کے ذہن میں ہوں گے انہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلیئر کر سکیں. کہ اختیار پہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ خدا نے کیوں شیطان کو یہ موقع دیا کہ وہ یسوع مسیح کو آزمائے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے، اگر آپ نے وہ مس کیا ہے تو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو شان و شوکت کی بات ہے، دنیا کی بات ہے، دنیا کا اختیار بھی شیطان کے پاس ہے. تو کبھی کبھی یہ کنفیوژن کا باعث بنتا ہے جی بچوں کے لیے بھی اور جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کے جی. لیے بھی. اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو برکت پاتے ہیں، کئی لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی دولت حاصل کر رہا ہے نا، اس رب دانی شیطان دات تھے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی دولت کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی شرارت، کوئی گناہ ہوتا ہے. جی تو بہت سارے ایک ڈھیر لگ جاتا ہے سوالات کا. آف کورس. تو آپ کو خداوند نے حکمت بخشی ہے اور خداوند کا روح کام کرتا ہے جب آپ کلام کرتے ہیں. ہم نے یہ محسوس کیا ہے تو ہم ضرور امید رکھتے ہیں کہ اس کا کچھ معتبر جواب ہوگا، مؤثر سا معتبر سا جواب آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوگا. تھینک یو. ویسے تو میں اس بات کا اقرار کروں گا کہ 30 برس سے زائد ہو گئے کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے سیکھتے سکھاتے ہوئے، لیکن آج بھی جب کلام کو کھولتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں ابھی کچی پکی کا طالب علم ہوں، کیا بات ہے. ابھی پرائمری جماعت کا طالب علم ہوں. یہی بات ہے کہ جی. آپ کو خداوند جو ہے وہ حکمت سے اور زیادہ معمور کرتا جا رہا ہے. یہی آمین بات ہے. آمین. ہاں جی. اصل میں خدا نے اس ساری دنیا کا اختیار آدم اور حوا کو سونپ دیا تھا ٹھیک ہے. عدن میں، اور جو کچھ بھی تھا سب کچھ آدم اور حوا کو دے دیا تھا، اور آدم اور حوا کے پاس رہنا تھا بشرطے کہ وہ ابلیس کی بات کو نہیں مانتے. تو اب ان کا جو اختیار تھا یا جو کچھ دنیا و ما فیہا، یہ جتنی بھی برکت ان کو خدا کی طرف سے ملی تھی، باغ میں رہو، باغ کی نگہبانی کرو، دیکھ بھال کرو، سب کچھ، ایک کام نہیں کرنا، باقی سارا اختیار تمہارا ہے، اور جس دن تو نے وہ کیا یہ اختیار جاتا رہے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو کل دنیا کا، کل جہان کا اختیار دے دیا تھا. لیکن جو ہمارا دشمن ہے، ایکچولی خدا کا دشمن یعنی ابلیس، مخالف فورس، اس نے کوشش کی کہ اس اختیار کو جو آدم کے پاس تھا اس اختیار کو خود چھینے، خود لے لے، اور یقیناً وہ اس میں کامیاب بھی ہوا. وہ اختیار جو خدا نے آدم کو دیا تھا وہ اختیار ابلیس نے چھین لیا ہے. اب دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ آدم کے پاس وہ اختیار نہیں رہا، بلکہ جس حدود میں وہ تھا، حدود اربع میں، اس سے بھی اس کو نکلنا پڑا، کیونکہ خدا کی حضوری میں ناپاکی کے عالم میں گناہ ناپاکی ہے، جس سبب سے وہ وہاں رہ نہیں سکتا تھا. پاس صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اس میں آگے بڑھیں، میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا اوکے. ہے. جیسے فرشتے تھے، شیطان بھی تو پہلے فرشتہ تھا نا، تو فرشتوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی، الگ الگ وہ سونپا گیا تھا. تو شیطان کے پاس کون سی ذمہ داری تھی پھر؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا کا گولا جو ہے وہ اس کے اختیار میں تھا شروع سے. تو میں چاہتی ہوں کہ ابھی کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے تو یہ کلیئر ہو جائے تو اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. جو بات میں کر رہا تھا پھر اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں، اس پر واپس آؤں گا. لیکن جیسے آپ نے فرمایا، یقیناً یہ نہیں، اٹس گڈ، کیونکہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت ضروری بات ہے. اور اصل میں جب ہماری تمام تعلیمات خدا کے کلام کو بنیاد بنا کر ہیں، جب ہم یسایہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں، یسایہ 14 باب، اور حزقیل کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں 28 باب، تو ہمیں ایک بات کلیئرلی نظر آتی ہے، واضح طور پر نظر آتی ہے، اور علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علماء کی تحریر کی ہوئی
کتب جو ریسرچ پر مبنی ہے، ان کتب کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قادر مطلق خدا آسمان جس کا تخت ہے، فرشتے یعنی ملائک 24/7 اس کی حمد اور ستائش کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو یسایہ 6 باب پڑھ لیں، شروع میں ہی لکھا ہے وہ قدوس اور قدوس اور قدوس اس کے حضور کرتے رہتے ہیں. اور لوسیفر ایکچولی وہ آسمانی کوائر کا ایک لیڈر تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کوائر کا ڈائریکٹر، جہاں پر خداوند کی حمد و ستائش اور تمجید کی جاتی رہی. ہم زیادہ فرشتوں کے نام نہیں جانتے کیونکہ بائبل مقدس میں میکائیل کا نام ہے اور جبرائیل کا نام ہے اور اس کا نام ہے لوسیفر کا. اب اس کو بہت بڑا مقام خدا کے حضور ملا کہ وہ آسمانی کوائر، فرشتوں کی کوائر کا گویا لیڈر ہو. یہ بھی فرشتہ تھا، لیکن جب یہ اختیار اس کو ملا تو کلام مقدس کہتا ہے کہ اس نے اپنے اندر یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ میں اپنے تخت کو اب خدا کے بھی تخت سے زیادہ بلند بناؤں گا. اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا وہ خدا کی مخالف سمت پر اپنے آپ کو سرفراز کرنے کی خود ہی کوشش کر رہا تھا. خدا نے اس کو سرفراز کیا تھا آلریڈی، لیکن لگتا ہے وہ وہاں پر قناعت نہیں کر رہا تھا، چاہتا تھا کچھ اور ملے، اور اپنے آپ کو خدا سے بھی بڑا بنانے اور تخت خدا سے بھی بڑا تخت اور اوپر اور بلند مقام پر تخت قائم کرنے کی کوشش اس نے کی. اور چونکہ خدا اپنا جلال کسی دوسرے کو نہیں دیتا اور اس فرشتہ کا صرف کام یہی تھا کہ اس کوائر کی رہنمائی کرے، لیڈ کرے، لیکن نہ صرف یہ بلکہ اس کے پیچھے کئی اور بھائی لوسیفر زندہ باد، یہ بات وہاں نہیں لکھی ہوئی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گویا کئی اور فرشتے اس کے پیچھے لگ گئے. تو چونکہ خدا اپنا جلال کسی دوسرے کو نہیں دیتا، اور کون ہے جو خدا کا مقابلہ کرے، جس سبب سے خدا نے لوسیفر کو بھی اور اس کے پیچھے جتنا بھی ان فرشتگان کا لشکر تھا جو اس کے پیروکار تھے یا اس کے مرید تھے یا جو اس کی بات کو کہتے تھے ہاں یہ ٹھیک ہے، ان تمام کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا. جو لوسیفر ہے وہ ابلیس یعنی شیطان ہے، اور جو آج کی دنیا میں شروع سے اس وقت سے اس زمین پر، اور جو باقی فرشتے تھے وہ بدروحیں ہیں جن کا ریموٹ کنٹرول ابلیس کے ہاتھ میں ہی ہے. ابلیس ہر وقت ہر جگہ پر نہیں ہوتا، لیکن پوری دنیا میں وہ بدروحیں ہوتی ہے، جس کا چینل بدلا اسی کو حکم دیا اور وہی کچھ وہ کرتی ہے. تو یوں گویا ابلیس کا آغاز ہوتا ہے جو خدا کا کلام کہتا ہے. کچھ اور لوگوں کا کوئی اور بھی نظریہ ہے، لیکن اس وقت ہم خدا کے کلام کو بنیاد بنا کر بات کر رہے تھے. تو اب یہاں سے بات کرتے ہوئے میرے خیال میں جو آپ نے سوال کیا تھا وہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ کیسے وجود میں آیا اور کیوں. اس طرح سے دنیا کا اختیار جو ہے اس نے آدم اور حوا سے چھین لیا. دنیا پر تو پہلے ہی تھا، جی تو آدم اور حوا جب باغ عدن میں تھے تو اس نے ان سے اس طرح سے چھین لیا. یوں اختیار اس نے چھین لیا، اور آج یہ دنیا درد ذہ میں پڑی ہوئی ہے، یعنی ابلیس کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہے ہر طرف. یہی سبب ہے سوسائڈ بم، لڑائیاں، جھگڑے، افراتفری، جنگ و جدل اور بہت کچھ اس دنیا میں خون خرابہ ہو رہا ہے. جتنی زیادہ تبلیغ ہے، جتنی زیادہ پریچنگ ہے، اتنا ہی ابلیس زوروں پر ہے اور ناچ رہا ہے، اور ہمارے ارد گرد ہر طرف برائی ہی برائی ہمیں نظر آتی ہے. اور حبقوق نبی یہی تو کہا تھا، اے خدا تیری آنکھیں ایسی پاک ہے کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتار پر تو نگاہ نہیں کرتا. تو یہ میرے ارد گرد سارے لوگ یہ کیوں اس قدر برے ہیں، کیا ریزن ہے؟ اس کا بھی خدا کے حضور یہی ایک گلہ تھا، لیکن پہلے باب کی 13 آیت میں. لیکن دوسری طرف مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ چونکہ یہ ساری دنیا ابلیس کے قبضہ میں ہے،
خدا کا راج نہیں ابلیس کا راج ہے، جس سبب سے مسیح خداوند اس دنیا میں آیا تاکہ وہ اختیار جو ابلیس چھین چکا تھا، صلیب پر مر کر مردوں میں سے جی اٹھ کر اس اختیار کو دوبارہ سے وہ حاصل کرے۔ اور اب مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے میں اور آپ اس اختیار کو حاصل کرتے ہیں جو ابلیس کے وسیلہ سے ہم سے چھین لیا گیا تھا عدن میں۔ تو گویا ابن خدا، کلمت اللہ، روح اللہ، یسوع مسیح ابن مریم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس اختیار کو پھر سے ہمیں واپس لوٹائے اور پھر سے ہمیں بحال کرے۔ ہاں جی، تو ٹائم ہو گیا اوکے، بریک کا، اوکے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین انتظار کیجیے گا۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ جی بار صاحب، بات ہو رہی تھی ہمارے اس ویڈیو کلپ کے دوسرے حصے پر، جی، دوسرے فرمان پر، کہ پھر شیطان نے جب آزمایا اور کہا دنیا کا سارا اختیار میرے پاس ہے، تو جو چاہے وہ میں تجھے دے سکتا ہوں۔ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ناظرین کہیں یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے بولا تو فرمان مسیح ہے لیکن بات کر رہے ہیں شیطان کی باتوں کی بھی، تو وہ ضروری ہے کیونکہ ہم اگر اس سے کنیکٹ نہیں کریں گے اس کو تو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے تھوڑی سی ہم بات چیت اس پر بھی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم فرمان پر جو یسوع مسیح نے جواب اسے دیا۔ جی، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ وہ بیسکس تھیں اور ان بیسکس کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ سمجھ پائیں کہ یہ اختیار کے لینے دینے سے کیا مراد ہے۔ اب چونکہ پورا اختیار اس دنیا کا جو تھا وہ ابلیس ہی کے پاس تھا، مسیح آیا تاکہ اس اختیار کو دوبارہ سے حاصل کرے، لیکن ابلیس چونکہ پہلے بھی اس دنیاوی اختیار کو، اس کے پاس جھوٹ کے سوا اور ہے کیا، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ اس نے کوشش کی جگہ جگہ مختلف لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے، ہونے والے ہوئے بھی، لیکن اب خداوند یسوع مسیح کے سامنے آ کر یہ آزمائش رکھتا ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا اور ہم نے کلپ بھی دیکھا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر اور یہ جتنی بھی بادشاہیاں ہیں، یہ ساری کی ساری بادشاہیاں تمہیں دے دوں گا۔ اب ابلیس کے پاس دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یسوع آیا تاکہ اس سے لے، اور ابلیس دے بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یسوع آیا تاکہ خود اس سے وہ لے، اس کے اس آہنی پنجے سے ان بادشاہیوں کو، جو اختیار اس نے حاصل کیا تھا اس کو وہ واپس لے۔ چنانچہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا، تو اس نے ابلیس کے زور کو توڑا، اور وہ چاہتا تھا ابلیس کہ بغیر کچھ کیے یہ میرے تابع ہو جائے، میرے متی ہو جائے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات جو استثناء کی کتاب میں ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے مجھے نظر آتی ہے، وہ یہ کہ یسوع نے یہ کہا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر۔ یہ ہے وہ فرمان جو خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے نکلا کہ تم لکھا ہے خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر۔ اصل میں جب ابلیس نے کہا کہ تو مجھے سجدہ کر تو میں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا، تو خداوند یسوع مسیح نے روح کی تلوار استعمال کی۔ روح کی تلوار ایک روحانی اصطلاح ہے، تشبیہ ہے جو خدا کے کلام کو کہا گیا ہے۔ تو مسیح خداوند نے عہد عتیق میں سے یہ حوالہ پیش کرتے ہوئے کہ لکھا ہے،
یعنی کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر، کوئی اور سجدے کے لائق نہیں ہے، صرف خداوند خدا ہی ہے، اس لیے تو کون ہوتا ہے کہ میں تجھے سجدہ کروں۔ اور یہ کہتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت مثال منجی عالمین نے پیش کی ہے، اور وہ یہ کہ ابلیس کی آج بھی پیشکش ہے ہر ایک شخص کے لیے کہ تم میرا کلمہ پڑھ لو، میرے پیچھے ہو لو۔ کلمہ پڑھنے سے مراد میری مرضی جو ہے اس کو پورا کرو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، تو پھر اس کے بعد میں تمہیں یہ دوں گا، تمہیں وہ دوں گا، اور تمہیں وہ دوں گا۔ اور بہت سارے لوگ آج اس دنیا میں ایسے ہیں جو مکمل طور پر ابلیس کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں، اور ان کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہمارے لیے ایک اہم ترین سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ابلیس ہم کو آزمانے کی کوشش کرے کہ تم میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ بائی دا وے مجھے یہاں پر ایک اور بات نظر آ رہی ہے کہ بعض اوقات یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ جو نا خدا ہے، بے دین ہے، خدا کی ذات کے منکر ہے، بعض لوگوں کو وہ لگتا ہے بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، اور بعض اوقات کئی خدا کے لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، خواہ وہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعہ ہو یا واٹس ایپ کے ذریعہ ہو یا فون کال کے ذریعہ سے، پتہ نہیں میں نے بپتسمہ بھی لیا، اپنے آپ کو خداوند کے سپرد بھی کیا، بائبل بھی پڑھتا ہوں، کلام بھی پڑھتا ہوں، اور اس کے باوجود پتہ نہیں مصیبتیں میرے سر سے ٹلتی نہیں ہیں اور بہت مشکل میں ہے، بیماریاں، دکھ، تکلیف، نا اتفاقی۔ ابھی میں ایک ٹیکسٹ میسج، آڈیو میسج سن رہا تھا، اور اس میں اسی طرح کی خاندانی لڑائیوں اور افراتفری کی بات تھی، حالانکہ وہ خدا کے لوگ ہیں اور ان کی زندگی میں۔ دوسری طرف جو خدا کے بغیر ہیں وہ بڑی تسکین کی زندگی لگتا ہے بسر کرتے ہوئے، ہمیں نظر آتے ہیں کہ کوئی ان کی زندگی میں پرابلم نہیں ہے۔ اب یہی سوال ایک اور نوجوان نے کچھ دیر پہلے ہم سے پوچھا تھا، اور وہ سوال، اس کے جواب میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ ابلیس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور ابلیس کی بادشاہی میں ہیں، وہاں ابلیس ان کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ ان کی آسائش وہ پوری کر رہا ہے اس کی بادشاہی میں۔ جو کچھ ان کی آنکھوں کی خواہش ہے، زندگی کی شیخی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب ان کی وہ پوری کر رہا ہے۔ خدا کے تو وہ دشمن ہیں ہی، کیونکہ خدا پر ایمان نہیں ہے، یسوع مسیح پر ایمان نہیں ہے۔ لیکن مخالفت ابلیس کب شروع کرتا ہے؟ جب ابلیس کو بائے بائے کہہ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا جائے تو تب وہ پیچھے ہوتا ہے۔ جنگ اس وقت شروع ہوتی ہے جب یسوع کے سپاہی بن جاتے ہیں تو، اور ہر سپاہی 24 آور محاذ جنگ میں ہے روحانی طور پر، اسی طرح ہر ایماندار روحانی طور پر محاذ جنگ میں ہے۔ اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے جب مسیح کو پاتے ہیں کہ اب میری زندگی اور مشکل ہوگی اور کٹھن ہوگی، کیونکہ مسیح نے کہا صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل۔ صلیب اٹھانے کا مقصد ہی یہی ہے، میرے دکھوں میں شریک ہو میرے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے دکھ اٹھایا ویسے ہی تمہیں بھی دکھ اٹھانا ہوگا۔ لہٰذا مسیحی زندگی دکھوں سے پر ہے اس دنیا میں، لیکن اخروی آرام ہے۔ لیکن ان دکھوں میں بھی بعض خدا کے لوگ کہتے ہیں یہ جو دکھ ہے نا، یہ وہ ہتھوڑیاں اور چھینیاں ہیں جن کے ذریعہ سے خدا ہمیں تراشتا ہے اور ہمارا چہرہ میرا بناتا ہے۔ اور ایک اور مقدس نے کہا کہ دکھ ایماندار کا گہنا ہے، زیور ہے۔ یہ اس کی زندگی میں بہت اہم ترین باتیں ہیں جن کے ذریعہ سے خدا ہمیں بناتا اور سنوارتا ہے۔ اور پولس رسول نے بھی تکلیف تھی اور اس نے کہا خداوند یہ تکلیف ٹل جائے، لیکن خدا نے کہا نہیں، یہ تکلیف، یہ کانٹا تو اسی طرح رہے گا، لیکن میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے۔ اور پولس کہتا ہے مکاشفوں کی کثرت کے سبب سے مجھے ایک کانٹا سا چبھویا گیا تاکہ میں کہیں پھول نہ جاؤں۔ اور بعض اوقات ہم پھول جاتے ہیں، او جی میں ریورنڈ نوید ملک اور میں جی ہو جی۔ اور بعض اوقات خدا کوئی کانٹا چبائے رکھتا ہے کہ غبارے کی طرح میں پھول نہ جاؤں، اور وہ جتنا ہم پھولتے ہیں نا اتنی وہ تھوڑی تھوڑی ہوا کم کرتا رہتا ہے کہ کہیں پھٹ نہ جائے، اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ That's what I was saying۔ بالکل، خدا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اچھا، اس فرمان میں بہت صاف کلیئرلی یسوع مسیح نے کہا کہ کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہ کر. اگر میں نظر دوڑاؤں تو آج کے دور میں ہم کئی سجدے کرتے ہیں. جی. اس میں صرف بتوں کا ذکر نہیں کروں گی. ہم انسانی بتوں کے بھی سجدے کرتے ہیں. ہم چاپلوسی کرتے ہیں، وہ ایک سجدہ ہے. ہم متی ہو جاتے ہیں کسی کے. ہم کیا وہ پولیٹیکل لیڈر ہو سکتے ہیں، مرشد اور جی پیری فقیری میں پڑ جاتے ہیں. ہم اگر خداوند کا فضل ہے کسی پہ اور کسی نے کوئی ایسی مطلب خداوند کے فضل سے کچھ ایسا اس سے ہو گیا ہے کہ کسی کو شفا مل گئی ہے یا کچھ اس نے معجزہ دکھا دیا، اصل میں اس نے معجزہ نہیں دکھایا، خداوند کے فضل سے ایسا ہوا، خداوند کے پاک روح کی وسیلے سے ایسا ہوا، لیکن ہم اس کے متی ہو جاتے ہیں. جی اسی طرح. اور وہ سجدے ہیں، اسی طرح وہ سارے سجدے ہیں. تو آپ اس پر تھوڑی سی کلیئر کریں تاکہ ہمیں یہ بات بہت ہی واضح ہو جائے کہ اس طرح کا کوئی بھی سجدہ ہمیں نہیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے ہرگز بھی. خداوند یسوع مسیح نے خود اقرار کیا ہے اور خود کر کے دکھایا. سب سے بڑی بات تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں یہ کہتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے صرف کہا نہیں ہے، جی کر کے دکھایا. جو کچھ کہا ہے وہی کر کے دکھایا. تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں پلیز. دیکھیے، کسی بھی مرد خدا، کسی بھی خدا کے خادم کے ذریعہ جس کو خدا نے خاص نعمت دی ہے، چلو ہیلنگ کی بات ہو رہی ہے، شفا کی بات ہو رہی ہے، ہم ان نعمتوں کے لیے، ان خادموں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان کے لیے ہمارے دل کے اندر عزت اور احترام کا ہونا یہ تو اچھا ہے اور بھلا ہے، کیونکہ خدا نے ان اپنے خادموں کو خاص برکت دی ہے جس برکت سے میں بھی فیضیاب ہوا ہوں. لیکن وہ کون ہے جس نے ان کو برکت دی ہے، اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. تو میں پھر سے کہوں گا کہ کسی انسان کا احترام جتنا روا ہے ایک خاص لیول میں رہتے ہوئے، جتنی عزت لازم ہے اتنی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اس کو اتنا مقام نہیں دینا چاہیے کہ گویا وہ میرے لیے ایک دوسرا خدا بن جائے، معبود بن جائے. اچھا، سجدہ، جو سجدہ میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا، جھک کے اس کی تعظیم کرنا. کیا یہی سجدہ ہے یا سجدے کو آپ کسی اور طرح بھی دیکھتے ہیں؟ well ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی کے آگے جا کر یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کر دیں، بھلے کسی مقام پر جا کر، بھلے کسی شخص کے پاس جا کر، ضروری نہیں کہ سر نگوں ہوا جائے، صرف کسی انسان کے آگے جا کر کہنا کہ آپ میرے لیے یہ کر دیں. کلام مقدس میں عہد عتیق میں بارہا بار یہ نظر آتا ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور بشر پر توکل کرتا ہے، لیکن مبارک ہے وہ شخص جس کی توکل خداوند پر ہے. تو لازم ہے کہ خداوند پر توکل ہو. لیکن رہی بات سجدے کی، بعض کلچر ایسے ہیں جہاں پر جھک کر سلام کیا جاتا ہے، جیسے انٹیریور سندھ میں، وہ سجدہ نہیں ہے. لیکن جب ہم کسی کو خدا سے زیادہ پرائیورٹی دیں، بیوی، شوہر، اولاد، باپ، ماں، استاد، تو گویا یہ عبادت میں شامل ہو سکتا ہے، بت پرستی میں شامل ہو سکتا ہے، جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے. احترام اور عزت اپنی جگہ ہے، لیکن عبادت اور سجدہ صرف خدا کو روا ہے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. یہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کا پروگرام ہے فرمان مسیح، اور اس میں ہم سیکھ رہے ہیں ان باتوں کو جو خداوند کے مبارک منہ سے ادا ہوئی، اور خداوند نے ہمیں سکھایا، نہ صرف سکھایا بلکہ کر کے دکھایا. اور اس پروگرام میں ابھی جہاں تک ہم پہنچے ہیں، یہ باتیں صرف خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، لیکن آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ فرمان میں کیسے بدلتی ہیں، وہ حکموں میں کیسے بدلتی ہیں جو ہم پر لاگو ہوتے ہیں اور جو ہمیں کرنے ہی ہیں. تو ہمارے لیے دعا بھی ضرور کیجئے تاکہ آگے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی پورے طور پر روح کی ہدایت سے ہم کر پائیں. اور اس پروگرام کو بھی دیکھنا مت بھولیے، ضرور دیکھیں BTL TV اور BTL TV پر یہ پروگرام جس کا نام ہے
فرمان مسیح. اپنا بہت خیال رکھیں اور پائے صاحب کے ساتھ مل کر میں اجازت چاہوں گی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین. میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا تم نور ہو دنیا کو منور کر دو. بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو.